Assalamu alaikum. This is lecture 23 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we talked about the relationship between gender and media. The main focus of discussion was how media has an impact upon gender roles and gender stereotypes. पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से मीडिया, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों के जहन पर, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों और टीनेजर्स के जहन पर बहुत गहरे असरात छोड़ता है. और बच्चे टेलीविज़न देखने के बाद या मुख्तलिफ मैगज़ीन्स पढ़ने के बाद, ख़ास तौर पे वुमेंस मैगज़ीन्स, बॉयज़ मैगज़ीन्स, इस तरह के मैगज़ीन्स देखने के बाद, फिल्में देखने के बाद, फिल्मों में आने वाले सुपर स्टार्स और फिर हमारे सुपर मॉडल्स को देखने के बाद और उनके बारे में पढ़ने के बाद अपने जहन में मेल और फीमेल पर्सनालिटीज़ के, फिगर्स के और रोल्स के कुछ ख़ास एट्रीब्यूट्स सोच लेते हैं. बच्चों के जहन में मीडिया को देखने के बाद ये ख्यालात पैदा होते हैं कि हाँ, एक मेल फिगर जो है, एक मेल पर्सनालिटी जो है, उसको इस तरह की होनी चाहिए जैसा कि मेरे एक फेवरेट स्टार की है, या एक फ़ीमेल जो है, एक आइडियल फ़ीमेल जो है वो इस तरह की होती है जैसे कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस या फेवरेट हीरोइन है. Now we know that movies and television, what they present is quite an exaggerated form of life, especially in case of movies. सिनेमा में जो ज़िंदगी दिखाई जाती है वो एक exaggerated form है, मुबालगा आमेज़ सूरत है ज़िंदगी की. दिखाया तो वही सब कुछ जाता है, कहानियाँ तो ज़िंदगी से ली जाती हैं, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह के माहौल में प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह के लोगों के ज़रिए पेश किया जाता है, वो एग्जैजरेटेड होता है. लेकिन इम्प्रेशनेबल माइंड्स जो हैं बच्चों के और टीनेजर्स के और फिर बड़ों के भी, उनको देखकर बहुत से असरात कबूल करते हैं और अपने जहन में उसी तरह की तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो कि टेलीविज़न पे उन्होंने या मूवीज़ में उन्होंने देखी थी. Now, if these expectations are far from reality, then these may also cause frustration for the child. बच्चे को जब उसने अपने जहन में ख़ास आइडियल सेट कर लिया होगा, उसी को वो हासिल करने के लिए स्ट्राइव करेगा, और जो कि एक रियल आइडियल सिचुएशन नहीं थी, यानी कि रियलिटी से उसका ताल्लुक नहीं था, वो आइडियल नहीं था जो रियल लाइफ में आइडियल्स होते हैं, तो फिर उसको जब वो हासिल नहीं कर पाएगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन का एहसास होगा. Similarly, we talked about the impact of models in TV commercials. लड़कियों में ये ख्यालात पैदा किए जा रहे हैं, ये फीलिंग्स पैदा की जा रही हैं कि ओवरवेट है, उनको बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने की ज़रूरत है. मॉडल्स को देख के वो ऐसा करना सीखती हैं. हालांकि अगर आप आइडियल फिगर की बात करें तो मॉडल्स का प्रॉब्ली आइडियल फिगर होता ही नहीं है, लेकिन जो टीवी व्यूअर्स हैं उनके ख्याल में वही आइडियल फिगर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरीली बच्चियां जो हैं वो अपना वेट कम करने की कोशिश करती हैं, अपनी नरिशमेंट से जो है महरूम हो जाती हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं, और बहुत सी जो है इसके साथ साथ मज़ीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं और ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार भी हो सकती हैं. तो ये तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ऑफ कोर्स we know that boys learn that males have a dominant role, girls learn that females are dependent, they are not confident, they have to be shy, and boys have to be bold. If a girl is shy, then she's a good girl, and if a girl is bold, then she is not a good girl. This is what the media teaches. तो मीडिया जो आखिरी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी वो ये थी कि मीडिया को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना चाहिए, उसको इस बात का चार्ज लेना चाहिए कि उसके पास सबसे मजबूत वेपन मौजूद है फॉर सोशल चेंज, क्योंकि मीडिया हर घर में, हर जगह पर, हर जहन में दाखिल हो सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है और लोगों के जहन पे बहुत गहरे असरात छोड़ सकता है. हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आपके जहन में ये बात हो कि एटीट्यूड्स चेंज करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है. एटीट्यूड्स चेंज करने के लिए इफ़ेक्टिव मैसेजेस की ज़रूरत है, और इफ़ेक्टिव मैसेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं.
کہ there should be focus upon the message source, the content of the message and the receivers of the message. تو میڈیا جب جینڈر ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈس کو اور جینڈر ریلیٹڈ اسٹیریوٹائپس کو تبدیل کرنا چاہے تو اس کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ میسج کی نیچر اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں دونوں سائڈ کے میسیجز دیے گئے ہوں اور جو کہ لوگوں کے ذہن پہ اپنے اثرات ڈیفینیٹلی چھوڑیں. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ دیٹ gender related messages should be delivered by people who are trustworthy people, who are reliable people, and also who appear to be trustworthy and reliable, and who are experts in that area, and who are attractive deliverers of message. کیونکہ ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں میسج کی افیکٹونیس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر میسج دینے والا جو ڈلیورر ہے اگر وہ ایک امپیکٹفل اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک ہے, اپنی فیلڈ میں نالج بھی رکھتا ہے, ایکسپرٹ بھی ہے, اور اس کے پاس ریکارڈ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتا ہے اور سچی بات کہتا ہے, تو لوگ اس کی بات کا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں. اور تیسری چیز آف کورس دا ٹارگیٹ آڈینس. ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس کے لیے میسیجز چھوڑ رہے ہیں, ٹارگیٹ آڈینس کون ہے. ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپریشنیبل مائنڈ جو ہیں چھوٹے بچوں کے ہیں, اور اس کے بعد ٹین ایجرس کے, اور پھر نوجوانوں کے. ان کو ذہن میں رکھا جائے, ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے, ان کو میسیج اس طرح سے دیا جائے کہ ان کو اٹریکٹیو بھی لگے, اچھا بھی لگے, وہ اس کو قبول بھی کر لیں, اور ان کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے ایٹیٹیوڈس کو چینج کیا گیا ہے. یہ تو تھی کچھ باتیں پچھلے لیکچر سے متعلق. آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از جینڈر اینڈ ایموشن. ایز اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی یو ڈیفینیٹلی نو واٹ ایموشنز آر. ایموشنز آر دا اسینشیل انگریڈینٹس آف لائف. دے آر دا اسپائس آف لائف. ایموشن کے بغیر انسان کی زندگی میں کیا رنگ ہوگا اور کیا مزہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا احساس انسان کو ایموشنس کے ذریعے ہوتا ہے. We have been talking about the technical aspects of emotion in the course on Introduction to Psychology, and you have discussed emotions in detail in that course. جس کا مطلب ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ ایموشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں. It is not just a feeling. It has a very strong physiological component as well. Emotion اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہماری فیلنگ کے ساتھ ساتھ بہت سی فزیولوجیکل چینجز آ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ صرف آپ کا نالج ریفریش کرنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایموشن کے ساتھ ساتھ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ ہے دا فنکشن آف دا سمپیتھیٹک نروس سسٹم, جو فائٹ اور فلائٹ کے سچویشن میں ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سے فزیولوجیکل چینجز باڈی میں آتے ہیں, بہت سے کیمیکل چینجز آتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایموشنل کیفیت کا احساس ہوتا ہے. اور جو چند بنیادی قسم کے فزیولوجیکل چینجز آتے ہیں ایک ایموشنل اسٹیٹ میں, ان میں شامل ہے بڑھی ہوئی ہارٹ بیٹ, انکریزڈ ہارٹ بیٹ, انکریزڈ بلڈ پریشر, سویٹنگ, a change circulation of blood in the body, the change in the rate of breathing, اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. بعض لوگوں کا جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے فردر کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشنز کے دوران بنیادی فزیولوجیکل چینجز ظاہر ہوتی ہیں, اور وہ فزیولوجیکل چینجز تمام لوگوں میں ایک سی ہوتی ہیں. تھوڑی دیر بعد ہم اس بحث کو شروع کریں گے اور دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کیا مختلف ایموشنز میں مختلف فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں یا ہر طرح کے ایموشن میں ایک ہی طرح کی فزیولوجیکل چینجز ہوتی. زیادہ تحقیق کے ذریعے پتہ لگنے والی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ فزیولوجیکل چینجز وہی ہیں, ایموشن کا احساس فرق ہوتا ہے. مختلف طرح کے ایموشنز کے دوران آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے,
کچھ ایموشنس پلیزنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ ان پلیزنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن فزیولوجیکل چینجز جو ہیں تقریباً وہی ہوتے ہیں. ایموشنز آر این انٹیگرل کمپوننٹ آف اے پرسنز پرسنالٹی, مین اور وومن. اٹ از اے کامن آبزرویشن that men and women show different emotional response patterns. The way they express emotion is also different. انسان خواہ مرد ہو یا عورت, ایموشنز اس کی پرسنالٹی کا, اس کی شخصیت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جس کے کوئی ایموشنز نہ ہو, who has never experienced any emotion. ایسا ہو نہیں سکتا. Even in case of people who are the sufferers of a very serious stroke, we don't know if they are experiencing emotion at a particular moment or not. Even when they cannot move their body, even when they cannot move their eyelids, still we are not sure if they are experiencing emotion or not. Studies have shown that yes, they experience emotion. ان کو مختلف باڈیلی چینجز سے, ہارٹ بیٹ کے ریٹ سے, بریدنگ کے ریٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں فزیولوجیکل چینجز آ رہے ہیں جو کہ ایموشن سے ریلیٹڈ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز میں کیا ڈفرینسز ہیں ان ٹرمز آف ایموشن. کامن آبزرویشن تو یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز الگ طرح سے ایموشنل ریئیکشنز دیتے ہیں. ایموشن کو ایکسپریس کرنا ایک دوسری چیز ہے. کسی چیز پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورت اپنی فیلنگس کو, اپنے ایموشنس کو جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے اظہار کرتے ہیں, اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ان کے مختلف ایموشنل ریئیکشنز ہوتے ہیں. مثلاً اگر کسی شخص کا ایک پرائز بانڈ نکلے اور بہت بڑی اماؤنٹ اس کو راتوں رات مل جائے اور راتوں رات وہ بہت امیر ہو جائے, تو یہی خبر اگر فیمیل کو سنائی جائے گی تو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گی, اور میل کو سنائی جائے گی تو کس طرح سے رسپونڈ کرے گا. اسی طرح سے اگر کسی قریبی عزیز کی وفات ہو گئی ہے اور یہ خبر آ کے مرد کو سنائی جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اور فیمیل کو سنائی جائے گی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. کامن آبزرویشن جیسے کہ ہم نے پہلے کہا یہی ہے کہ میلز اور طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, فیمیلز اور طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں, اور ان کا ایکسپریشن کا انداز بھی فرق ہے. ایکسپریشن سے مراد یہ کہ ایموشن تو ایک انر چیز ہے, انر احساس کا نام ہے, سب کچھ انسان کے اندر ہو رہا ہے. دوسروں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پین میں ہے, خوشی میں ہے, غصے میں ہے, اداس ہے یا پریشان ہے. یہ سب کچھ مختلف طریقے سے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ بتا کر ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے فیشل ایکسپریشن سے یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. بہت سے ایموشنل ایکسپیرئنسز میں فیمیلز فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے اپنی فیلنگ کا اظہار کر دیتی ہیں, اپنے ایموشن کو دوسروں پر ظاہر کر دیتی ہیں, اور میلز ایسا نہیں کرتے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ حالانکہ میلز کا تھریشولڈ جو ہے, پین کا تھریشولڈ فیمیل سے فرق ہے. مرد تھوڑا درد برداشت کر سکتے ہیں, عورتوں میں انڈیورنس زیادہ ہے, وہ زیادہ دیر تک برداشت کر سکتی ہیں, لیکن تکلیف پر عورتیں زیادہ شور مچاتی ہیں, مرد کم شور مچاتے ہیں. سو دیٹ مینس دیٹ ان دا ایکسپریشن آف ایموشن the stereotyped behaviors and the gender roles and behaviors taught to a child play an important role. لڑکوں کو ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, درد کے اوپر چلاتے نہیں ہیں, اور لڑکے بہادر ہوتے ہیں, درد برداشت کر لیتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ فیلنگ, ایک ایموشن کا احساس, اس کو محسوس کرنا ایک چیز ہے جس میں میلز اور فیمیلز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کا ایکسپریشن جو ہے ایک اور چیز ہے جس میں میلز اور فیمیلز عام طور پر مختلف پائے گئے ہیں. Stereotypically, it is thought that women are more emotional than men. It is thought that their behaviors are guided by their emotions. They are led by their heart, not head. Men, on the other hand, are thought to have control over their emotions. They can postpone their emotional reaction
and thus act rationally and make wise decisions. So, stereotypically speaking, women are thought to be more emotional, more impulsive. They are thought to be people who have very little control over their emotional reactions. اور خیال کیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے دماغ کی بجائے اپنے دل سے سوچتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ عورتیں اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے اپنے جذبات پر جاتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو مزید آگے جا کے دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وائز ڈیسیژن میکنگ تو کر ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ جب وہ ڈیسیژن کریں گی تو ان کی تو دماغ پر ان کے ایموشن سوار ہوں گے. یعنی اگر ان کو کسی پہ غصہ ہے تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، یا ان کو کسی سے بہت محبت ہے تو وہ بھلا دیں گی کہ دوسرا شخص برا ہے اور اس کے لیے تمام فائدے کے کام کر دیں گی بیکاز دے آر اوور ویلمڈ بائی دیئر ایموشنس. مرد دوسری جانب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں. مین آر وائز. تو جہاں کہیں آپ پرانی کہانیاں بھی اگر پڑھیں، کیونکہ ہم اسٹیریوٹائپس کی بات کریں تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک عقل مند بوڑھا شخص، a wise old man. You rarely read about a wise old woman. آپ نے کسی کہانی میں کبھی پڑھا کہ ایک عقل مند بوڑھی عورت دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتی تھی؟ کیونکہ اسٹیریوٹیپیکلی وزڈم جو ہے مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم سوسائٹل لیول کے اوپر دیکھیں، کلچرل لیول پہ دیکھیں، بہت سے کلچرز میں عمر گزرنے کے ساتھ عورتوں کو بھی وزڈم کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ مردوں کو. بٹ ہاؤ مچ آف دیز کامنلی ہیلڈ بلیفز آر ٹرو؟ فیو کوسچنز نیڈ ٹو بی ایکسپلورڈ ان دس ریگارڈ. اسٹیریوٹائپس، جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ اسٹیریوٹیپیکلی ایسا سمجھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سوچ اسٹیریوٹیپیکل سوچ ہے. ہو سکتا ہے ریالٹی بھی ایسی ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریالٹی سے اس کا بہت زیادہ دور کا تعلق ہو. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، مرد کم ایموشنل ہوتے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ سچ بھی ہے یا نہیں؟ یا ایسا ہے کہ دکھ تو مردوں کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے کسی برے صدمے پر جیسے عورتوں کو ہوتا ہے، لیکن عورتیں روتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، مردوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے جاتے. اس لیے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ عورت بہت زیادہ دکھ میں ہے اور مرد دکھ میں نہیں ہے. سو از اٹ اے میٹر آف ہیونگ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف ایموشنل پیکیجز، اور از اٹ اے ڈفرنس بٹوین دا وے مین اینڈ ویمن ایکسپریس دیئر ایموشن؟ سو اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مرد اور عورت کیا واقعی ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسا کہ اسٹیریوٹیپیکلی سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے کچھ سوالوں پر غور کرنا چاہیے. Do men and women have different types of emotions? Are they born with different emotional packages? Does the different genetic makeup have anything to do with it? Do different proportions of hormones play a part in gender differences in emotions? تو کیا اگر مردوں اور عورتوں میں کوئی بیسک ڈفرینسز پائے جاتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر ایموشن اینڈ ایموشنل ایکسپیرئنس، تو کیا یہ ڈفرینسز انہیرنٹ ہے، بایولوجیکل ہیں، جینیٹک ہیں؟ کیا انسان کے بایولوجیکل میک اپ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے کہ وہ کس طرح کے ایموشنز ایکسپیرئنس کرے گا؟ کیا ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایموشنز میں ڈفرینٹ ایکسپیرئنسز ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کچھ ایسے سوال ہیں جو فوراً ہی آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اور اصل اور بڑا اور میجر سوال ابھی بھی ہمارے ذہن میں آنے والا ہے، اور وہ ہے آر دیر اینی ریئل جینڈر ڈفرینسز ان ایموشنز؟ تو ہمیں انڈر لائن کر لینا چاہیے ریئل کا لفظ. آر دیر اینی ریئل جینڈر ڈفرینسز ان ٹرمز آف ایموشن؟ کیا جب ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا میلز اور فیمیلز کے ایموشنل ایکسپیرئنس کے جو ڈفرینسز ہیں ہارمونس کی بنیاد پر ہیں، انہیرنٹ فیکٹرز کی بنیاد پر ہیں، باڈیلی اسٹرکچر کی وجہ سے ہیں، بایولوجیکل میک اپ کی وجہ سے، جب ہم یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں تو
ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے ڈفرینسز ہیں بھی یا نہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کیا واقعی میل اور فیمیل ایموشنس مختلف ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں اور اگر ریسرچ یہ دکھائے کہ ان کے ایموشنل ایکسپیرئنسز یہ سب چیزیں مختلف ہیں، پھر ہمیں اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیے اور یہ غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ ڈفرینسز ہارمونس کی وجہ سے ہیں یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے. ابھی اگلے چند لمحوں میں ہم اس چیز کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. بہت سے لوگ بظاہر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، بہت زیادہ تجربہ کار لوگ اور ایسے لوگ جن سے دوسرے لوگ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، بعض اوقات وہ بھی بہت سخت قسم کے اسٹیریوٹیپیکل ویوز رکھتے ہیں اباؤٹ مین اینڈ ویمن اینڈ اباؤٹ دا ایموشنل ایکسپیرئنسز آف مین اینڈ ویمن. اور ان لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اور کوئی عورت جو بالکل سراسر اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے تمام فیصلے کرتی ہے، اپنی عقل سے تمام فیصلے کرتی ہے، ریالٹی کو سامنے رکھ کے ریشنل ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے کہاں سے ہی فیصلہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کے جذبات کا نتیجہ، یہ اس کے جذبات بول رہے ہیں، اس کی عقل نہیں بول رہی. So this sort of an attitude is a totally conventional, traditional and stereotypical attitude. What we should be focusing upon is research, scientific investigation and empirical data. یہ سب چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی اور اس کے بعد ہی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جینڈر ڈفرینسز کا وہ ایموشن ہو، کا وہ پرسنالٹی ہو، کا کوگنیٹو ابیلٹی، ان میں یہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر پائے جاتے ہیں تو کس حد تک، اور نہیں پائے جاتے تو پھر ہم کیوں اتنا شور مچاتے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز موجود ہیں. Research has shown that males and females both possess the same repertoire of emotions. It is their upbringing, societal attitudes towards gender roles, gender stereotypes, and observational learning that lead to different expressions of emotion. Emotion پر کی جانے والی ریسرچ، اور خاص طور پہ وہ ریسرچ جو جینڈر ڈفرینسز کے حوالے سے کی گئی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ایموشنل پیکیجز ایک سے ہیں. ان کو قدرت نے ایک ہی طرح کے ایموشنز کے ساتھ نوازا ہے. خوشی مرد بھی محسوس کرتے ہیں، عورتیں بھی، غم عورتیں بھی محسوس کرتی ہیں، مردوں کو بھی غم ہوتا ہے. شوق مرد بھی اس سے گزرتے ہیں، عورتیں بھی اس سے گزرتی ہیں. سرپرائز، فیئر، یہ تمام وہ ایموشنز ہیں جو مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں. ہمیں ایسے افراد نہیں ملتے جن میں ایموشنز ہونا، انلیس کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ایسا ہو، یا برین ڈیمیج ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا ہو. ادروائز جو بہت زیادہ مینٹلی سب نارمل اور بلو نارمل بچے بھی ہوتے، ان میں بھی ایموشنز پائے جاتے ہیں، ان میں بھی ہم بیسک ایموشنز دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ریسرچ سے طے ہے کہ مرد اور عورت ایک طرح کے ایموشنز پوزیس کرتے ہیں، ایک طرح کے ایموشنز ایکسپیرئنس کرتے ہیں. یس، دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا وے دے ایکسپریس دا ایموشن اینڈ دا وے دا ایموشن افیکٹس دیم. اگر شوق ہوا ہے، کسی طرح کی شاکنگ نیوز آئی ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، بہت زیادہ غم والی کوئی بات ہو گئی ہے، یا واقعہ ہو گیا ہے، یا حادثہ ہو گیا ہے، تو دونوں ہی میل اور فیمیل اس کو محسوس کرتے ہیں. کتنا محسوس کریں گے، کس حد تک محسوس کریں گے، اور کس طرح سے محسوس کریں گے اور اس کا اظہار کریں گے، دیٹ ڈپینڈز اپون دیئر اپ برنگنگ، دا سوسائٹل ایٹیٹیوڈس، معاشرے نے کیا اسٹینڈرڈس بنا رکھے ہیں، ماں باپ نے ان کی کیا تربیت کی تھی، اور اسٹیریوٹائپس کیا ہیں. مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں بہت سے دیہاتی علاقوں میں، ہمارے ہاں بھی اور اس پورے سب کانٹیننٹ میں، وفات کے موقع پر کچھ لوگ، کچھ کریکٹرز، کچھ پروفیشنلز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا کام محض لوگوں کو اس دکھ کے موقع پر رلانا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
اور یہ کام عام طور پہ خواتین زیادہ کرتی ہیں مگر مرد بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، رلانے والے لوگ. ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آ کے ان کے ساتھ اس طرح سے باتیں کی جائیں، اس طرح سے بیان کیے جائیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو لوگ نہیں بھی رو رہے وہ رونا شروع کر دیں. مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مرنے والے کے اوپر اور اس کی وفات کے اوپر رو رہے ہوں گے اتنا زیادہ اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اور رسپیکٹ کا اظہار ہو رہا ہوگا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں بھی رونا آ رہا تو اس کو بھی رلایا جا سکتا ہے. عورتیں کیونکہ شروع سے لڑکیوں کو، چھوٹی بچوں کو رونے سے منع نہیں کیا جاتا، لڑکوں کو بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے، تو ان کی ایک پریکٹس بن جاتی ہے، ان کے ایموشن کے اظہار کا ایک طریقہ رونا بن جاتا ہے. تو وہ ایکسپریس، ان کا ایموشن جو ہے زیادہ ایکسپریس ہو جاتا ہے. میلز میں کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں اس لیے عام طور پہ فیشل ایکسپریشن سے یا آنسوؤں کے ذریعے ان کے ایموشن کا اظہار نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ایموشنز ایک سے ہیں لیکن اظہار مختلف ہے. کس حد تک وہ اس کو محسوس کریں گے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سوشل سچویشن کیا ہے، کسی شخص کے حالات کیا ہیں، سرکمسٹانسز کیا ہیں. If a brother and a sister, both of them lose their father in an accident, both of them may react differently. اور ڈفرینس جو ہے صرف ان کے ریئیکشن میں صرف اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اس وجہ سے بھی ہوگا کہ ان کے سرکمسٹانسز کیا ہے. اگر لڑکی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، پروفیشنل ہے، اس کے پاس ایک جاب ہے، اس پہ کم اثر ہوگا. اور بیٹا جو ہے وہ کم عمر کا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، کمزور ہے، بیمار رہتا ہے اور بہن اس کو سپورٹ نہیں کری تو لڑکا ہو سکتا ہے کہ اس صدمے کا زیادہ گہرا اثر لے. اینڈ اٹ کین بی وائس ورسا، لڑکیوں پہ زیادہ اثر ہو سکتا ہے، لڑکوں پہ کم اثر بھی ہو سکتا ہے. Of course, biological variables do have a role to play. There is no denying the fact that hormonal imbalances and physiological conditions trigger different emotional experiences, both in terms of kind and intensity. یہاں پر ہم بایولوجیکل فیکٹرز کا یا فزیولوجیکل چینجز کا جو اثر ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے. فزیولوجیکل چینجز ڈیفینیٹلی ایموشن میں ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے ایموشن کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ اس باڈیلی چینج کو محسوس کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں تمہیں کیا ہو رہا ہے، تو انگزائٹی کو کیسے ڈسکرائب کرے گا؟ انگزائٹی کا احساس اس وقت ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو جب ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، وہ سانس تیز لے رہے ہوتے ہیں، بلڈ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، ہاتھوں میں پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح حلق خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمام فزیولوجیکل چینجز جب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دل میں ہلکے سے انجانے خوف کا احساس ہوتا ہے تو انسان کو انگزائٹی کی فیلنگ ہوتی ہے. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں اور عورتوں میں ایموشن سیم ہے، ان کا ایکسپیرئنس فرق ہو سکتا ہے، اس کا ایکسپریشن فرق ہو سکتا ہے، اور اس سب کچھ میں بایولوجیکل فیکٹرز کا اپنا کردار ہے جن کی وجہ سے ہمیں بیسکلی اپنے ایموشنز کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ ایموشن ہمارے احساس کی، ہمارے فیلنگ کی وہ فارم ہے جس میں سگنیفیکنٹ فزیولوجیکل چینجز ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اور سگنیفیکنٹ فزیولوجیکل چینجز جو ہیں دے آر ٹیکنگ پلیس ڈیورنگ ایموشن. Hence, women experiencing certain emotions more than men do, and vice versa. But talking of average, normal emotional experience, other variables being constant, the gender differences in emotions may be attributable more to psychosocial, cultural factors rather than biological influences. Biological factors, physiological changes, ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایموشنس میلز زیادہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور کچھ ایموشنس فیمیل زیادہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں ڈیو ٹو دا ویریس ہارمونل چینجز دیٹ دے آر گوئنگ تھرو. مثلاً ایک اور چیز، اگین ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر آن آلسو، بٹ ابھی
میں چاہتی ہوں کہ وہ بات میں آپ سے ضرور مینشن کروں. ایک عام خیال، عام لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پایا جاتا ہے that menopausal women always have depression because hormonal changes have taken place in their body. یہ ایک غلط خیال ہے. ہارمونل چینجز جو مینوپازل فیز میں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہر عورت کو ڈپریشن ہو. ماڈرن ریسرچ شوز دیٹ یس پارٹ آف اٹ may be biological hormonal changes, but the major part, the major cause of the depression that menopausal women may experience is due to social and psychological factors. And I said the depression that they may feel, which means not every menopausal woman experiences depression or anxiety. For some women, it's a very smooth, calm, quiet and peaceful phase of their life. یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے جس میں ہم یقیناً اپنے ان لیکچرز میں بات کریں گے جب ہم فیمیل ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فٹنس کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ متس، کچھ اسٹیریوٹائپس ایموشنس کے بارے میں لوگوں نے خود سے بنا رکھی ہیں. اور اگر آپ کو شروع کے لیکچرز یاد ہو جہاں پہ میل سپریمیسی کی بات ہو رہی تھی تو ایک طرح سے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عورتیں تو ویک ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہی صرف ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات بنا لی گئی ہے کہ ان کو ضرور ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سائنٹیفک نہیں ہیں، سائنٹیفک نالج پہ بیسڈ نہیں ہے اور سائنٹیفک ریسرچ ان کو سپورٹ نہیں کرتی. آف کورس دیر آر چینجز، آف کورس دیر آر ڈفرنٹ ایموشنز، ڈفرنٹ لیولز آف ایموشن، ڈفرنٹ انٹینسٹی آف ایموشن that a woman may experience due to the chemical, biological, hormonal changes. مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد بہت سی عورتیں جو ہیں ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اٹس اے کامن آبزرویشن. عورتوں کو زیادہ جو ہے ینگ مدرز جو ہیں ان کو زیادہ رونا آتا ہے، بہت زیادہ ڈپریس محسوس کرتی ہیں، ویک محسوس کرتی ہیں اور ان کو ایک طرح کی انگزائٹی بھی ہوتی ہے. اب this is an experience which men don't experience. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چینجز بھی جو ہیں موجود ہیں جو میلز کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور جو فیمیلز کو زیادہ ان کا احساس نہیں ہوتا. مثلاً ایج گزرنے کے ساتھ بڑھاپے کا احساس مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، عورتوں میں کم پایا جاتا ہے. بٹ اسٹیریوٹیپیکلی اٹ از سیڈ کہ عورتیں جو ہیں ان پہ بڑھاپے نے بہت زیادہ اثر ڈالا اور ان کی سائیکی ہی چینج ہو گئی ہے. The components of emotions. Psychologists have posed a number of theories proposing various components of emotion. In order for us to see how men and women differ in their emotions, and if they differ at all, we should look into the various components of emotion, the ingredients that form emotion. ایموشن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اگر ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں تو پھر ہمارے لیے ڈسکس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا کہ میلز اور فیمیلز میں کوئی ڈفرینسز ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس کمپوننٹ میں زیادہ ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کمپوننٹس میں عورتوں اور آدمیوں میں فرق ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہیں کسی چیز کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہوں اور فیمیل جو ہیں کسی اور چیز کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہوں. اگر آپ ایموشنس اور اس کے بارے میں کی جانے والی سائیکولوجیکل ریسرچ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ بالکل ابتدائی زمانے میں جب سائیکولوجسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور جو ابتدائی ریسرچ کی گئی اور جو ابتدائی فلاسفیز پیش کی گئی اس کے بارے میں، اس وقت ایموشن کے انسٹنکچول نیچر کے بارے میں زیادہ ایمفیسس تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ایک بایولوجیکل ایسپیکٹ پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا. In the earliest of modern day explanations of emotion, their instinctual nature, thus the physiological component was emphasized. Although psychologists agreed upon the physiological aspect of emotions, the later theories proposed the significance of the cognitive aspect of the emotional experience, at times much more than the physiological component. تو جہاں پر ابتدائی سائیکولوجیکل ریسرچ میں انسٹنکچول نیچر آف ایموشنس کو اسٹریس کیا گیا،
ان کے فزیولوجیکل اسپیکٹ کو زیادہ اہمیت دی گئی. اور ایک بڑی فائنڈنگ تھی اس زمانے میں یہ جاننا کہ ایموشن جو ہے وہ دراصل اس کی بنیاد، اس کی بیسس جو ہے وہ فزیولوجیکل چینجز میں ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو لوگ ایموشنس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے تھے. خوشی صرف خوشی سمجھی جاتی تھی، غصہ صرف غصہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اس ڈسکوری کے ساتھ کہ ایموشن کا ایک فزیولوجیکل پہلو ہے اور جس کی وجہ سے ایموشن کی نیچر بھی تبدیل ہو سکتی ہے بعض اوقات، یہ ایک بڑی فائنڈنگ تھی. بہت برسوں تک اسی چیز میں بلیو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے برسوں میں بہت سے سائیکالوجسٹ نے ایموشن کے ایک اور پہلو کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں زیادہ اپنے ویو پوائنٹس پیش کیے، اور وہ تھا کوگنیٹو پہلو. ایموشن صرف باڈیلی چینجز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ایک کوگنیٹو ایسپیکٹ بھی پایا جاتا ہے. یعنی فرد کی سوچ کو، اس کے تھنکنگ پیٹرن کو، اس کے نالج کو، اس کی پرسیپشنز کو بہت اہمیت حاصل ہے اس بات میں کہ وہ اپنے ایموشن کو کیسے محسوس کرے گا، کس حد تک محسوس کرے گا اور کتنا محسوس کرے گا. So the cognitive theorists believed in the significance of the cognitive element in emotions. But today we see that most theories believe in the part of physiological component as well as the cognitive element. Most theorists agreed upon the combined action of physiological or physical arousal and cognitive experience in an emotional response. The issue for debate has been thus the question as to whether the physical arousal was of prime importance or the cognitive labeling of experience. Is it our physiology that makes us experience certain emotions, or is it the perception of an event that triggers an emotional response? So the debate in the initial emotion research was whether the physiological changes had the prime importance, or was it the person's perceptions that led to the experience of an emotion. اگر آپ ایسے گروپ سے بلانگ کرتے، ایسے سائیکالوجسٹ ہوتے جو صرف اور صرف بایولوجیکل اپروچ رکھتا ہے، وہ تو شاید آپ صرف بایولوجیکل چینجز کو اہمیت دیتے. اور اگر آپ ایسے سائیکالوجسٹ ہوتے جو کہ صرف کوگنیشن کی بات کرتا ہے اور باقی سب چیزوں کو اس کے سامنے ہیچ جانتا ہے، تو پھر آپ صرف یہی کہتے کہ صرف یہ انسان کی سوچ ہے، اس کی پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنے ایموشنل ایکسپیرئنسز ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے اور ان کو وہ محسوس بھی کرتا ہے. بٹ ناؤ اٹ از دس ڈبیٹ از آلموسٹ گون. The matter has been resolved. Psychologists today believe in the combination, in the combined contribution of physiological aspects, physiological changes, physiological arousal, and the cognitive element. Today, most psychologists believe in the significance of the cognitive element without denying the importance of the physiological accompaniments. Of course, many other psychologists do propose the edge of biological experience over the cognitive experience. Now, psychologists like Lazarus, they believe and they propose that cognitions or the cognitive aspect is of very significant and very important place in understanding emotions. لیزرس کے مطابق، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پہلے پڑھا ہوگا جب آپ کوگنیٹو اپروچ کی بات کر رہے تھے، کوگنیٹو اپروچ کے مطابق ایموشن کا احساس ہونے میں اپریزل کو بہت اہمیت حاصل ہے. آپ کس طرح سے سچویشن کو اسیس کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں. If you perceive the situation to be threatening or challenging, then your resulting experience will be of fear. If you experience a situation to be threatening and challenging, but you think you are competent and you feel competent and confident that you can deal with the situation successfully, then you will not have fear. You will have some other emotion.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوگنیشنز اور پرسیپشنز ایموشن میں کیا رول ادا کرتی ہیں. اس میں فرد کی اسیسمنٹ آف دا سچویشن امپورٹنٹ. اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر ڈفرینسز ہیئر, we see that there are gender differences in the appraisal of people of the situation. مرد سچویشن کو کسی اور طرح سے اسیس کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں, فیمیلز اور طرح سے کرتی ہیں. Men generally feel competent and capable and therefore confident. Females generally do not feel competent, do not feel capable and thus ultimately believe less confident. بہت سی لائف سچویشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فیمیلز کو انیشیٹو لینے کو کہا جائے تو وہ عام طور پہ انیشیٹو لینا یا سب سے پہلے اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتی. اس میں ایک پارٹ اس چیز کا بھی ہے کہ بچپن میں ان کی اپ برنگنگ کے دوران ان کو کیسے ٹرین کیا گیا تھا, کیا ان میں کمپٹنس کا احساس پیدا کیا گیا تھا. اگر ایسا کیا گیا ہے تو بڑے ہو کر جب اپنے ایموشنل ایکسپیرینسز سے گزریں گی تو وہ کیونکہ کمپٹنٹ محسوس کریں گی تو اپنے ایموشنل ایکسپیرینسز میں خاص طور پہ فیئر کے یا سرپرائز کے یا شاکس کے ایکسپیرینسز میں وہ انگزائٹی محسوس نہیں کریں گی بلکہ کیپیبل محسوس کریں گی. مردوں کو آلریڈی اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کیپیبل محسوس کرتے ہیں اور دیٹ از وائی دے کین ہینڈل دیئر ایموشنز مچ بیٹر دین موسٹ ویمن. اینڈ وی سے موسٹ ویمن بیکاز there are many men we know, we have seen, who cannot handle their emotions well. And there are many women that they are better than men in handling, controlling their emotions. تو individual differences پائے جاتے ہیں, لیکن cognitive approach کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس چیز سے بہت فرق پڑے گا کہ ایک میل چائلڈ کی اور ایک فیمیل چائلڈ کی بچپن میں جب تربیت کی گئی تھی تو ان میں کمپٹنس کا احساس پیدا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا, ان کو اسکل سکھایا گیا یا نہیں سکھایا گیا. تو خود بخود جب ان میں کمپٹنس اور اسکلفلنس ہوگی تو وہ لیٹر لائف میں اپنے ایموشنس کو بھی زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں گے. اینڈ وی سی دیٹ موسٹ گرلس ان آر سوسائٹی آر ناٹ given a feeling of competence and skillfulness as young girls, as small children. Schachter and Singer in their investigation had shown that both physiological arousal and cognitive labeling were significant components of emotional experience. Their experiment yielded that subjects could experience different emotions even when similar levels of physical arousal were present. The experienced emotion depended upon the setting in which the emotion was experienced as well as the expectations of the participants. So, بہت سی ریسرچ اور لاسٹ سینچری میں ہونے والی ریسرچ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں پہ فزیولوجیکل فیکٹرز اہمیت رکھتے ہیں وہاں پر لیبلنگ آف دا سچویشن از آلسو امپورٹنٹ. Now why are we repeating this again and again? We are doing this because we want to steer the discussion towards the issue of gender differences. جب cognitive labeling important ہے, cognitions important ہیں, تو automatically سوسائٹی کے وہ طبقے, وہ لوگ یعنی فیمیلز جن کو cognitive level کے اوپر competence کا احساس, مضبوطی کا احساس, اسٹرینتھ کا احساس کبھی دیا ہی نہیں گیا, نہ سکھایا گیا, تو خود بخود وہ سرٹن ایموشنز زیادہ محسوس کریں گی. وہ تکلیف میں زیادہ گھبرائیں گی, وہ پریشانی میں زیادہ اداس ہوں گی, ان کو انگزائٹی زیادہ ہوگی. اور دوسری جانب اگر میل چائلڈ کو شروع سے یہ تمام چیزیں مل گئیں, کمپٹنس بھی مل گئی, اس کو مضبوطی کا احساس بھی مل گیا, تو خود بخود وہ اپنے ایموشنز میں ایک اسٹیبل فرد کے طور پر دوسروں کے سامنے آئے گا. Research shows some gender differences in terms of different aspects of emotion, though not in terms of what emotions people possess. In order to identify their emotional experiences, men tend to use physical cues, women depend more on cognitive information. So coming back to the different components of emotion. Psychologists نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ components of emotions میں ان کی طرف لوگوں کے ریئیکشن میں
جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. مثلاً اگر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر فزیولوجیکل چینجز کے بارے میں دیکھا جائے تو لیبارٹری سیٹنگز میں مرد جو ہیں اس کو اور طرح سے ریسیو کرتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں فیمیلز کسی اور طرح سے. مرد جو ہے اپنی فیلنگس اور اپنے چینجز کو نوٹس کرنے کے لیے فزیکل کیوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. فزیکل کیوز کی مدد سے وہ اپنے جو ہے وہ ایسٹیمیشن کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں. ویئر ایز فیمیلز یوز کوگنیٹو انفارمیشن. فزیکل کیوز کی بجائے وہ کوگنیٹو لیول کے اوپر وہ چیزیں ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور ان کو پرسیو کر رہی ہوتی ہیں, ان کو وہ استعمال کرتی ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی سی پیپل سیئنگ دیٹ women are very conscious about even the slightest change in the mood of a person. آدمیوں کو عام طور پہ اپنے ساتھ موجود لوگوں کے موڈ چینجز کا اور بالکل مائنر چینجز کا اتنا پتہ نہیں لگتا unless something prominent physically significant has taken place. لیکن فیمیلز کو بہت چھوٹے انڈر لائنگ جو چینجز ہیں ان کا بھی احساس ہو جاتا ہے. Men's sensitivity to physical cues is supported by the fact that men in laboratory settings notice and assess their internal physical states better than women. These states include blood pressure, heart rate, and blood glucose. So, جب اگر اپنی inner state کو, inner physiological changes کو assess کرنے کی اور notice کرنے کی بات ہو, تو اگر تو یہ study lab settings میں ہو رہی ہے, artificial settings میں ہو رہی ہے, تو men are better than women in sensing their inner changes. لیکن اگر ریئل لائف سچویشن میں دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عورتیں بھی اتنی ہی سینسیٹیو ہیں اپنے انر فزیولوجیکل چینجز کے بارے میں جتنا کہ مرد. لیکن یہ تو تھی اپنے انٹرنل چینجز کی بات. واٹ اباؤٹ بینگ سینسیٹیو ٹو دا چینجز ان another person? Research shows that women are more sensitive. They are more accurate as compared to men in assessing changes in another person. تو بات جب ہم کریں گے کوگنیٹو کمپوننٹ کی اور لوگوں کی سینسٹیوٹی کی, دوسروں کے ایموشنل رسپانسز کو نوٹس کرنے کی اور اس کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی, تو جب دوسروں کے احساسات کو نوٹس کرنے کی بات ہوگی, دوسروں میں ہونے والے چینجز کی بات ہوگی, تو فیمیلز زیادہ سینسیٹیو ہیں. جہاں تک اپنے اندرونی چینجز کا تعلق ہے, مرد اور عورت دونوں ایک برابر کی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں. Women are capable better than men in identifying others' emotional experiences on the basis of using situational and contextual cues. Thus, women have the ability or sensitivity to sense their own physical states as well as others' emotions. تو عورتوں کو ایموشنز کے معاملے میں اور دوسروں کے ایموشنز کو پڑھنے میں اور اس کو ریڈ کرنے میں اور ڈسائفر کرنے میں ایج حاصل ہے مردوں پر, اس لحاظ سے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اور اپنی سینسٹیوٹی میں کنٹیکسچوئل کیوز کو اور سچویشنل کیوز کو استعمال کرتی ہیں. اور آپ نے بھی یہ کامنلی آبزرو کیا ہوگا, men generally tend to ignore whatever is happening, the small changes that are happening in the environment. Females are more sensitive about those things. Maybe that has to do with the way they have been brought up. بچپن سے ہی عورتوں کو, لڑکیوں کو, چھوٹی بچیوں کو زیادہ سینسٹائز کیا جاتا ہے اس بارے میں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, دوسرے لوگ کس طرح سے آپ کے بیہیویئر کا ریئیکشن دے رہے ہیں. ان کو اس بات کے بارے میں حساس بنایا جاتا ہے کہ دوسروں کی فیلنگس کیا ہیں, ان کا احساس ان کو کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے جا کے بعد میں اپنی زندگی دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے گزارنی ہے. Maybe that is one contributing factor. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی دیکھا کہ ایموشنس اور ان کے ساتھ جینڈر کا کیا تعلق ہے. although ہمارے پاس کوئی ایسی ڈائریکٹ ریسرچز نہیں ہے جس میں ڈائریکٹلی ہو کہ یہ ایموشن کس جینڈر میں کس ڈگری تک پایا جاتا ہے. جتنی ریسرچز ہیں وہ جینڈر اور ایموشن کے حوالے سے انڈائریکٹ انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں. کچھ معاملوں میں ہمارے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن بھی موجود ہے. ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں, کچھ جینڈر ڈفرینسز ہیں بٹ نو ریئل ایکچوئل ڈفرینسز ایز سچ. اس ڈسکشن کو ہم اگلے لیکچر میں بھی جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.